अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करام। पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ मिलकर मारमराजक किला को फतह कर लेते हैं। आज के इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे हमें एनी शहर में फ्रिक के दुकान का मंजर सामने आता है, जहां पर फ्रिक ने अपने तमाम सिपाहियों को जमा किया हुआ था और कुछ कपड़ों के अंदर हथियार लाते हैं। फ्रिक सबको हथियार पकड़ाने के बाद कहती है, तुम बहादुर सिपाहियों, तुम यहाँ एनी शहर में खून बहाने के लिए आए हो। अब मेरी बात गौर से सुनो। जब कांताकुजेनोस हरकत करेंगे, हम मशरिक में सिपाहियों पर हमला करेंगे और ओलुफ के लिए रास्ता बनाएंगे। तुम सिपाहियों, ओलुफ के आने के बाद अपने सिपाहियों को पूरे शहर में फैला दो। अलबत्ता अपनी नजरें हवेली पर रखना, यहाँ तक कि अगर एक शख्स भी ये जगह छोड़कर जाने की कोशिश करे, उसे मार डालो। इतने में अचानक दरवाजा खुलता है तो फ्री का एक और जासूस अंदर आते हैं। वो शख्स कह रहा था, जैसा आपने चाहा हम सब के पीछे चल पड़े। शहजादा अलाउद्दीन काजी के घर पर है और बाकी हवेली में है। ये सुनकर फ्रिक बहुत खुश होती है और कहती है, मैं उनका सारा खून पीऊंगी। इसके बाद हमें हवेली का मंजर सामने आते हैं। कांताकुजेनोस अख्तेमूर से पूछते हैं, हम कब तक इंतजार करेंगे सोबाशी अख्तेमूर साहब? अख्तेमूर जवाबन कहते हैं, जब मलहून खातून ने उसे मंजूर किया, आपको अंदर बुला लिया जाएगा कांताकुजेनोस। बेसब्री अच्छी नहीं है, आप सवाल न करें। इतने में कोतलू अल बहार आते हैं। वो कहते हैं, सोबाशी, मलहून खातून कांताकुजेनोस का इंतजार कर रही है। फिर इसके बाद अख्तेमूर कांताकुजेनोस और उनके सिपाहियों को लेकर हवेली के अंदर चल पड़ते हैं। इसी दौरान कांताकुजेनोस अपने दिल में कह रहा था, जब ओलुफ इस शहर को फतह कर लेगा तो सबसे पहले मैं अपनी तलवार को तुम्हारे खून से धोऊंगा सोबाशी अख्तेमूर। तुम्हें भी अपने बाप जैसा ही अंजाम मिलेगा। इधर आयशा खातून सिपाहियों को लेकर फ्रिक के दुकान में पहुंच जाती है और वो अंदर घुस जाते हैं। फ्रिक वहां पर मौजूद थी, लेकिन फ्रिक के सिपाही वहां से जा चुके थे। फ्रिक ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और पूछती है, आयशा खातून खैरियत तो है? क्या हो रहा है? आयशा खातून पूछती है, तुमने दिन के वक्त दरवाजा क्यों बंद किया मार्ता? मार्ता जवाबन कहती है, मुझे डर लग रहा है, शहर में मुसलसल धमाके होते रहते हैं, मैं दरवाजा बंद रखती हूँ। फिर आयशा खातून हुक्म देती है, सिपाहियों तलाशी ले लो, हर जगह तलाश करें। फिर सिपाही हर जगह की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी चीज नहीं मिलता। फ्रिक पूछ रही थी, क्या आप कुछ नहीं बताएंगे? आप क्या तलाश कर रहे हैं आयशा खातून? आयशा खातून जवाबन कहती हैं, एक गद्दार है मार्ता, हम सुराग तलाश कर रहे हैं, आपको अपनी आंखों को खुला रखना चाहिए। इसके बाद आयशा खातून और उनके सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद फ्रिक अपने एक खुफिया कमरे के अंदर आती है, जहां पर उनके सिपाही मौजूद थे। फ्रिक अपने सिपाहियों से कह रही थी, उनकी नजरें हम पर है, अपने कदमों पर नजर रखो। इधर अख्तेमूर कांताकुजेनोस को लेकर मरकजी कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर मलहून खातून भी मौजूद थी। मलहून खातून कहती है, कांताकुजेनोस, एक अच्छा मेहमान उसके आने से पहले पैगाम भेजता है। कांताकुजेनोस पूछते हैं, क्या उस्मान साहब अभी तक यहाँ नहीं आए? मैं उनके लिए ताइफ लेकर आया हूँ। मलहून खातून कहती है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन खबर आई है। कांताकुजेनोस पूछते हैं, कैसी खबर आई है? मलहून खातून खुश होकर कहती है, उस्मान साहब मारमराजिक के मालिक है। ये सुनकर कांताकुजेनोस बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं और दंग कर चौंक जाते हैं। मलहून खातून मजीद कहती है, कांताकुजेनोस, मुझे उसकी वजाहत करने दे। मारमराजिक की सरजमीन अब उस्मान साहब की है, उसने उसे हमारे दुश्मन ओलुफ से ले लिया। ये सुनकर कांताकुजेनोस को कुछ यकीन नहीं आता और वो मान ही नहीं सकता कि उस्मान साहब और उनके सिपाही तो मर चुके थे, उन्होंने मारमराजिक किला को कैसे फतह कर लिया? मलहून पूछती है, आप हैरान क्यों है कांताकुजेनोस, आप खुश हो? नाजरीन कराम, इसके बाद हमें मारमराजिक किले का मंजर सामने आता है, जहां पर सिपाही किले के दीवानों पर काई के परचम लगाते हैं। उस्मान साहब और उनके सिपाही बहुत खुश थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला की मदद से बहादुरी के साथ लड़ते हुए काफिरों को जहन्नम वासिल कर दिया और बालाखिर मारमराजिक किला को फतह कर लिया और उसे तुर्कों का सरजमीन बना दिया। इतने में कोनूर सिपाही तुरहान को लेकर साहब के पास आते हैं। उस्मान साहब तुरहान बाई को गले लगाते हैं और उस्मान साहब खुश होते हैं। उस्मान साहब के साथ मिलकर तुरहान सिपाही भी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो जिंदान के अंदर कैद था, अब वो जिंदान से आजाद हो चुका है और जिस जिंदान के अंदर वो कैद था, अब वो जिंदान के मालिक बन गए हैं। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो तुरहान सिपाही? तुरहान कहता है, मैं ठीक हूँ भाई। फिर इसके बाद तुरहान सिपाही सबसे गले मिलते हैं और सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इतने में तुर्गुत सिपाही ओलुफ के कमांडर को पकड़कर किले के बीच में ले आते हैं। सिपाहियों ने कमांडर रामूस को भी गिरफ्तार किया हुआ था। उस्मान साहब कहते हैं, रामूस, दरवाजे पर कुत्तों ने सारी परेशानी पैदा की, अच्छी तरह सुनो, ये आखिरी बात है, तुम सुनोगे। फिर उस्मान साहब बीच की तरफ आते हैं और ओलुफ के कमांडर से पूछते हैं, अब मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें तेजी से मार डालूं। कमांडर पूछते हैं, मैं क्या बताऊं? हमने गांवों पर कैसे हमला किया, हमने तुम्हारे आदमियों को कैसे फांसी दी, हमने बातूर को कैसे मारा। सबसे बेहतर यह था
ہم نے اس کا سارا الزام تم پر لگایا عثمان صاحب، یہ تمہاری آخری جنگ ہوگی عثمان بے۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں تم حملے کرتے رہو گے اور ہم تمہیں مار گرائیں گے، تم نے اسے آخری جنگ کہا ہے نا، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، یہ ابد تک جاری رہے گی، لیکن تم اسے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب اپنی تلوار میان سے نکالتے ہیں اور ہوا میں لہراتے ہوئے اولف کے کمانڈر کا سر وہیں پر قلم کر دیتے ہیں، اور اس طرح اولف کے کمانڈر کا یہیں پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان صاحب کے تمام سپاہی اپنی تلواریں میان سے باہر نکالتے ہیں اور ہوا میں بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کمانڈر رامو سے کہتے ہیں ریموس ایک اچھا کمانڈر ہے، وہ ساری حقیقت جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس ساری سازش کے پیچھے اولف ہے، اب اسے زندان لے جاؤ، وہ مجھے بہت کچھ بتائے گا۔ اس کے بعد سپاہی کمانڈر ریموس کو پکڑ کر زندان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی عثمان صاحب کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اولف اور ان کے سپاہی آ رہے ہیں، ان کا ہجوم ہے۔ ادھر اولف اور ان کے سپاہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر مارمراجک قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اولف بہت غصے تھا کیونکہ اسے خبر مل چکی تھی کہ عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں نے مل کر مارمراجک قلعہ کو فتح کر لیا ہے اور اسے ترکوں کا سرزمین بنا دیا ہے۔ اب عثمان صاحب مارمراجک قلعے کے مالک ہے۔ اولف اور ان کے سپاہی غصے کی حالت میں مسلسل مارمراجک قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ اسے دوبارہ عثمان صاحب سے لینا چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب ادھر حکم دیتے ہیں سپاہیوں دروازے بند کر دو، تیر انداز دیواروں پر پہنچو، آ جاؤ پھر اولف۔ اس کے بعد سپاہی دروازے بند کر لیتے ہیں۔ عثمان صاحب اور ان کے سپاہی دروازوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اولف اور ان کے سپاہی پہنچنے والے تھے عثمان صاحب کے سپاہی دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اولف غصہ ہو کر اپنا کلاڑا اندر کی طرف پھینکتے ہیں لیکن وہ دروازے پر لگتا ہے کیونکہ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ پھر عثمان صاحب حکم دیتے ہیں سپاہیوں حملہ کرو، تو تیر انداز دیواروں کے اوپر چڑھ کر ان پر تیر برسانے لگتے ہیں۔ اولف اور ان کے سپاہی یہ دیکھ کر پیچھے کی طرف ہٹ جاتے ہیں اور ان کے کئی سپاہی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اولف کو بھی ایک تیر لگ جاتا ہے اور اس کا کندھا زخمی ہو جاتا ہے۔ ادھر علاؤدین اور رحان بے شیخ ادیابالی کے مدرسہ گاہ میں پہنچ گئے تھے۔ علاؤدین صاحب کہتے ہیں کفار اپنی پوری طاقت سے حملہ آور ہوتے ہیں میرے شیخ، عالم اسلام میں اتحاد نہیں۔ رحان بے کہتے ہیں ایک طرف منگول دوسری طرف عیسائی۔ علاؤدین کہتا ہے وہ حملہ کرتے ہیں اور ہم دفاع کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ سب دیکھنا مشکل ہے، ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں میرے شیخ؟ اس پر شیخ ادیابالی جواباً فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نگہبان ہے اور وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو نگہبان بنتے ہیں۔ کائنات میں ہر چیز وقوع پذیر ہونے کی حالت میں ہے، ندیاں بہتی ہیں، دن رات میں بدل جاتے ہیں اور رات دن میں بدل جاتی ہے، موسم بدلتے ہیں، چاند غائب ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی لیے میرا رب ہمیشہ حرکت کو پسند کرتا ہے بیٹو، اسے اچھے اعمال اور لوگوں کا نئے جذبے سے اٹھ کھڑے ہونا اسے پسند ہے۔ اسی لیے مسلمان کو ہوشیار رہ کر منصوبے بنانے چاہیے، منصوبہ بنانا ضروری ہے میرے بیٹو، یہ بہت اہم ہے۔ عالم اسلام منصوبے بنانا بھول چکا ہے، ہمیں ان کے دلوں میں دوبارہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ برہان پوچھتے ہیں پھر ہم ظالموں کو جھکا پائیں گے کیا؟ شیخ ادیابالی جواباً فرماتے ہیں جی ہاں اللہ کے حکم سے۔ علاؤدین پوچھتے ہیں ہم اور کیا کر سکتے ہیں میرے شیخ؟ شیخ ادیابالی فرماتے ہیں سورہ توبہ اسی سوال کا جواب دیتی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر راہ جاتے ہو، یعنی ہمارا اتحاد ٹوٹ چکا ہے بیٹو، ہمارا رب کیا تجویز کرتا ہے علاؤدین؟ علاؤدین جواباً کہتا ہے اسی سورہ میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گناہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ پھر شیخ ادیابالی پوچھتے ہیں اللہ کی محبت کا مستحق کون ہے ارحان صاحب؟ اس پر ارحان جواباً کہتے ہیں میرا رب سورہ صف میں فرماتا ہے کہ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ سن کر شیخ ادیابالی بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بیٹو، آپ مجھ سے سوال کرتے رہے جبکہ تمام سوالات کے جوابات تمہارے پاس موجود تھے، اسی وجہ سے توبہ کر کے کاہلی سے دور بھٹک جائیں گے۔ پھر شیخ ادیابالی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اے میرے رب ان بہادروں کی حفاظت فرما جو تیرے راستے میں لڑنے کے لیے صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کی مدد فرما، میدان جنگ میں ہمارے بہادروں کو دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل نہ کرنا، ہمیں کافروں کو شکست دینا نصیب فرما، عالم اسلام کو کفار کے مقابلے میں اتحاد نصیب فرما، عالم اسلام کو ایک بار پھر تقویت بخش تاکہ بائی بن جائے، متحد ہو جائے، تاکہ مل کر مضبوط بن جائے۔ اس پر سب آمین کہتے ہیں اور اس طرح وہ دعا ختم کرتے ہیں۔ ادھر اولف اور ان کے سپاہی مارمراجک قلعے کے باہر موجود تھے۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ مارمراجک کے مرکزی دیواروں پر پہنچ چکے تھے اور وہ اولف اور ان کے سپاہیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر عثمان صاحب اپنی تلوار سے بازنطین پرچم کو نیچے گرا دیتے ہیں
اور سپاہی وہاں پر کائی کے پرچم لہرا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اولف اور ان کے سپاہی بہت غصے ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب اور ان کے سپاہی بہت خوش تھے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مارمراجک قلعہ کو فتح کر لیا ہے۔ ایک طرف اولف کانتاکوزینوس اور ان کے سپاہی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ وہ عثمان کی غیر موجودگی میں عینی شہر کو فتح کریں گے اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے، لیکن عثمان صاحب نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اللہ کی مدد سے ایک زبردست منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے تحت انہوں نے بائندر بے اور ان کے قافلے کے ساتھ مل کر مارمراجک قلعے کے اندر داخل ہوئے اور وہاں پر تمام بازنطین اور کافروں کو جہنم واصل کر دیا اور مارمراجک قلعے کو ترکوں کا سرزمین بنا دیا۔ اولف بہت غصے میں تھا۔ اولف کہتا ہے عثمان، میں تمہارا سر ان دیواروں پر لٹکا دوں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تم بولتے رہو اولف، لیکن میں سچ کر دکھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد عثمان صاحب اولف کے کمانڈر توری کا سر اکھڑ کر اولف اور ان کے سپاہیوں کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ توری کا سر دیکھ کر اولف بہت غصے ہو جاتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے۔ اولف غصہ ہو کر چیختا ہے، باتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے عثمان، اب سے تم صرف میری جنگ کی چیخیں سنو گے۔ عثمان صاحب فرماتے ہیں جتنا چاہو چیخو اولف، مارمراجک قلعہ اب ترکوں کی ملکیت ہے۔ پھر عثمان صاحب اور ان کے سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور اپنی تلواریں ہوا میں بلند کرتے ہیں، اور اس طرح یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم خیر الدین باربروسا سیزن 1 ایپیسوڈ 7 کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے یوں معاذ نے اپنی بہن بائی کے علاوہ نبیرہ اور بسیط کے ساتھ جابر بن مغیث کے جھونپڑی میں روزانہ آنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح دن بڑی تیزی کے ساتھ ہفتوں اور مہینوں میں ڈلنے لگے تھے۔ ایک روز افریقہ کے ساحل پر کاکات اور خواجہ سرا حسن آغا سلطان سلیم کے مہیا کردہ جہازوں اور لشکر کے ساتھ لنگر اندازے ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی خیر الدین باربروسا، حسن کرسو سنعان اور دیگر بہت سے ساتھی ساحل پر آئے۔ بہترین انداز میں کاکات اور حسن آغا کے علاوہ ترکوں کے لشکر کا استقبال کیا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے خیر الدین باربروسا نے اپنے ساتھیوں سے مل کر آنے والے 4000 ترکوں کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ان کے قیام اور طعام کا بہترین اہتمام کیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکے تب خیر الدین نے اپنے خیمے میں اپنے سارے سرکردہ ساتھیوں کو جمع کیا۔ پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز اور محترم ساتھیوں، جس کمک، جس حمایت، جس مدد کی امید ترک سلطان سلیم کے سے رکھتا تھا میں، خداوند قدوس کی قسم، سلطان نے میری امیدوں سے کہیں بڑھ کر ہماری مدد کر دی ہے۔ 4000 ترکوں کا مسلح ہو کر ہمارے پاس آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خداوند نے چاہا تو ہم اپنے ہر دشمن کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھیں گے۔ آنے والے ان جنگجوؤں کو ہم نے بیکار نہیں بٹانا۔ میں چاہتا ہوں بہت جلد اپنے کام کے سب لوگ ابتدا کریں۔ اس کے لیے میں نے ایک لائحہ عمل بھی تیار کیا ہے۔ فی الوقت میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ اب ہمارے پاس خانسا بڑا بحری جہاز تیار ہو چکا ہے۔ کل اس بحری بیڑے کے ساتھ ہم حرکت میں آئیں گے۔ حسن آغا، تم یہی اپنے پڑاؤ پر نام کرو گے، باقی سارے ساتھی میرے ساتھ جائیں گے۔ تمہارے پاس کچھ دستے رہیں گے تاکہ تم پڑاؤ کی احسن طریقے سے حفاظت کر سکو۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو کہے۔ اس کی تفصیل میں اپنے ساتھیوں سے اس وقت کہوں گا جب میں دشمن پر ضرب لگانے لگوں گا۔ ناظرین اکرام، خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس پر وہ خوش ہو گیا۔ پھر اس نے وہ مجلس برخاست کر دی تھی۔ اگلے روز خیر الدین باربروسا نے سمندر کے نزدیک ایک نئے اٹھنے والے طوفان کی طرح اپنے کام کی ابتدا کی تھی اور وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر مغرب کی طرف گہرے سمندر میں بڑھا تھا۔
ناظرین کرام، رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بے روک رقصاں لہریں میں کوئی چیز کوجنے کی حدت انداز میں سمندر کے اندر کچھ انداز میں ہلچل پیدا ہوئی تھی، جیسے سرد خوابوں کے ہجوم میں اچانک گرم سرابوں کے داخل ہونے سے انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ وحشی بگولوں کی طرح کھلتی سمندری لہروں کی صداؤں کے علاوہ چاروں طرف خاموشی اور چپ تھی، جیسے کسی کو متصب کسی کو نقطہ چین کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہو، یا زندگی کے دروبام کی تزئین ہی اچانک ختم ہو کر رہ گئی ہو۔ ناظرین کرام، خیر الدین باربروسا بڑی تیزی سے ہسپانیوں کے جزیرے پنون کی طرف بڑھا تھا، جہاں ان کا ایک سالار ڈان مارٹن ایک بہت بڑے لشکر کی کمانڈری کر رہا تھا۔ اس جزیرے میں جہاں اسپانیہ والوں کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا، وہاں اس جزیرے میں انہوں نے سامان بست کے علاوہ ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی رکھا ہوا تھا، اور یہی دونوں چیزیں ناظرین کرام دراصل باربروسا کا ہدف تھی۔ بڑی خاموشی کے ساتھ خیر الدین باربروسا نے اپنی بحری بیڑے کو جزیرہ پنون کے ساحل پر لنگر انداز کی۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا، خیر الدین باربروسا کی کمانڈری میں کام کرنے والے ملا برق رفتاری سے حرکت میں آئے۔ رات کے وقت چھوٹی چھوٹی سرخ و نیلی مشعون خیر الدین باربروسا اور اس کے دوسرے سالار اپنے ملاحوں اور لشکریوں کی کمانڈری کر رہے تھے۔ پھر پنون کے ہسپانوی لشکر پر قطروں کو گرداب میں تبدیل کر دینے والے ترک، صحرا میں بدل دینے والے عرب بگولوں کو اندھیاؤں کا روپ دینے والے برخرا، خیر الدین باربروسا کی کمانڈری میں طلسم کا طوفان کڑی کرتی لطافت، سرخ سورج کی رنگین کرنوں، قلب کے آنگنوں میں مسلسل عذاب کی طرح نازل ہوتے لمحوں کی طرح جزیرہ پنون ہسپانیوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، جزیرہ پنون میں ہسپانیوں پر ایک خوفناک شب خون تھا، جس کی ہسپانیہ والے امید نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ افریقہ انہوں نے خیر الدین باربروسا کو نکال دیا وہاں سے، لہٰذا وہ آنے والے دور میں ان کے خطرے کا باعث نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ خیر الدین باربروسا سمندری لہروں کے اندر سے بھی طوفان کی طرح نمودار ہونے کا ہنر بھی جانتا ہے، لہٰذا اس نے اپنے کام کی خوب ابتدا کی۔ اپنے آدھے لشکر اس نے شب خون ماہ کے انداز میں ہسپانیہ والوں پر وار رد کیے۔ ہسپانیہ والوں پر حملہ آور ہونے کی کمانڈری خود خیر الدین باربروسا کر رہا تھا، اور اس کام میں حسن قصو صالح اور کچھ دوسرے سالار اس کی نیابت کر رہے تھے، جبکہ سنعان کاکاد اور کچھ دیگر سالاروں کے ذمے اس نے یہ کام لگایا کہ جزیرہ پنون کے اندر ہسپانیہ والوں کے جو ہتھیاروں اور خوراک کے ذخائر کے جنگجوؤں میں کام آنے والے سامان ہے، بڑی تیزی سے اپنے جہازوں میں منتقل کرنا شروع کر دے۔ رات کی گہری تاریکی میں ہسپانیہ والوں کے لیے شب خون جان لیوا ثابت ہوا، جہاں خیر الدین باربروسا نے بری طرح انہیں اپنے ساتھ مصروف رکھا اور بڑی تیزی سے ان تعداد بھی کم کی۔ اتنی دیر تک صالح اور کاکاد بھی اپنے کام کر چکے تھے۔ جزیرے کے اندر قدر اخواق اتاریوں اور دوسرے ضروریات کے ذخائر تھے، انہوں نے اپنے جہازوں کو منتقل کر دیے تھے، اور اپنے کام کی تکمیل کی اطلاع انہوں نے خیر الدین باربروسا کو کر دی تھی۔ اس پر خیر الدین باربروسا نے ہسپانیہ والوں پر آخری زوردار ضرب لگائی، پھر اپنے وجہ کو لے کر پیچھے ہٹ گیا، ساحل پر آیا اور بلند آواز میں ہسپانیہ والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، فسلیس کے فرزند میں خیر الدین باربروسا ہوں، اب وقت آ گیا ہے کہ آسمان زمین پر برستے عذاب کی طرح تمہاری ضمیر کی کالک کو دھویا جائے اور تمہارے خیموں میں جلتی شمعوں پر اندھیوں کی طرح نزول کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خیر الدین باربروسا اپنے جہاز پر سوار ہوا اور گہرے سمندر میں جس سمت سے آیا تھا اس سمت میں روانہ ہو گیا۔ جزیرہ پنون چونکہ افریقہ کے ساحل کے قریب ہی تھا، لہٰذا رات ہی ہوئے وقت پنون کے ہسپانوی سپہ سالار ڈان مارٹن نے افریقہ میں ہسپانوی علاقوں کے سپہ سالار اور حاکم مونکیٹ سے مدد طلب کی۔ مونکیٹ الجزائر کے وسیع علاقوں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ رات کے وقت اسے جب پیغام ملا تو رات کے وقت وہ ایک بحری بیڑے کے ساتھ حرکت میں آیا اور بڑی تیزی سے جزیرہ پنون کی طرف بڑھا تاکہ خیر الدین باربروسا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، لیکن خیر الدین باربروسا سمندر کے اندر چلا ہوا ایک حویلہ تھا۔ اس کے مخبر اور طلایہ غربی سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سرگرداں تھے اور دشمن کی نقل و حرکت سے متعلق اسے اطلاع کر رہے تھے۔ جون ہی مونکیٹ الجزائر سے جزیرہ پنون کی طرف روانہ ہوا، خیر الدین باربروسا نے اسی رات اپنے دوسرے کام کی ابتدا کی۔ مونکیٹ چونکہ اپنے لشکر کے خاصے بڑے حصے کے ساتھ جزیرہ پنون کی طرف کوچ کر گیا تھا، لہٰذا خیر الدین باربروسا فوراً افریقی ساحل پر حملہ آور ہوا، اور وہ علاقے جو کبھی اس کے بڑے بھائی عروج کی زیر کمان ہوا کرتے تھے اور جن سے ہسپانیہ والوں نے افریقی حکمرانوں کے ساتھ مل کر وہاں سے باربروسا کو نکال دیا، ان پر اس نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور وہاں وہ اپنی حالت کو مضبوط کرنے لگا تھا۔ ناظرین کرام، مونکیٹ جب اپنی بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ پنون پہنچا تو پنون میں چاروں طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت مشرق کی طرف سے روشنی کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ جزیرہ پنون کے سپہ سالار ڈان مارٹن نے مونکیٹ اور دوسرے سالاروں کا استقبال کیا تھا۔ مونکیٹ پرجوش انداز میں ڈان مارٹن سے ملا، پھر حیرت انگیز انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ڈان مارٹن، تم نے پیغام بھجوایا تھا کہ ہمارے جزیرے پر خیر الدین باربروسا حملہ آور ہوا، کہیں تم نے دھوکہ تو نہیں کھایا؟ کہیں تو سمندر پر کے اندر سرگردہ رہنے والے ترک اور بربر گہری غزاؤں نے تو حملہ نہیں کیا؟ باربروسا کہاں سے اٹھے گا؟ اور اس کی طاقت کو ہم نے ختم کر دیا تھا اور افریقی ساحل سے ہم نے اسے نکال باہر دیا تھا، اتنی جلدی اتنی بڑی قوت وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جواب میں ڈان مارٹن نے کپکاتی ہوئی آواز میں کہا،
وہ خیر الدین باربروسا ہی تھا۔ اپنے حملوں کو انجام تک پہنچانے کے بعد اس نے خطاب کر کے کہا تھا کہ وہ خیر الدین باربروسا ہے اور اب ہم پر ضرب لگاتا رہے گا۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جزیرے کے اندر جس قدر ہتھیاروں اور خوراک کا ذخیرہ وہ سب خیر الدین باربروسا لوٹ کر گیا تھا۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کا ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے یہاں پر اختتام۔ ملتے ہیں کسی اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اگر آپ مزید ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ خیر الدین باربروسا کے لیٹسٹ ایپیسوڈز آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی آپ کو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور ہماری یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔